अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, अभी हमने देखा जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर एक हिजान बरपा है। पूरी सोशल मीडिया के ऊपर एक ही बात डिस्कस हो रही है कि एक टिकटॉकर है, उनकी एक गैर अखलाकी वीडियोस जो लीक हो गई हैं और तमाम हमने देखा कि यूथ के अंदर एक दूसरे से ट्रेंड चल पड़ा है, एक दूसरे से लिंक्स मांग रहे हैं, एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर विदाउट एनी कंसेंट ऐसा कंटेंट अपलोड हो रहा है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि हमारी सोशल पॉलिटिकल जो फैब्रिक है, हमारा मुआशरती ढांचा है, हमारी समाजी रवायात हैं, उस पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। हमारी यूथ किस डायरेक्शन में जा रही है? क्या ये गैर अखलाकी मवाद देखना इतना ज़रूरी हो गया कि एक दूसरे को स्पेशल मैसेजेस करके जो है वो ख़ास तौर पर लिंक्स मांगे जा रहे हैं? जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं, जो ख़ानदान इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, वो किस तरीके से इस चीज़ को फेस करेंगे? ये क्या हमने तमाम इम्पैक्ट जो है हम कैलकुलेट नहीं करते जब हम ऐसा कॉन्टेंट शेयर करते हैं, वायरल करते हैं? इन तमाम चीज़ों को परखने के लिए, इसका डाइसेक्ट करने के लिए जो है मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुसव्वर अब्बासी साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमने जैसे कि आप भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे इस वक्त एक फ्रेंजी बरपा है, दूसरे से लिंक्स मांगे जा रहे हैं, लिंक्स अपलोड किए जा रहे हैं। जब भी कोई गैर अखलाकी मवाद या ऐसी कोई जो प्राइवेट वीडियोस होती हैं वो लीक होती हैं, हम लोगों को इतनी जल्दी क्यों होती है लिंक मांगने की? देखें, ये बेसिकली हमारे ज़हनियत का एक खन्नास है। हमारी कौम की इज्तिमाई तौर पे बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की, मर्दों की, औरतों की तरबियत में बहुत बड़ा एक फ़र्क आ चुका है। हम अपने असल से बहुत ज़्यादा हट चुके हैं, जिसकी वजह से हम इस खन्नास के अंदर जो है वो पड़ चुके हैं। और इससे हमारी ज़हनियत का मयार लगाया जा सकता है कि मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूँ कि हम किस जो है ना नेज की सोच रखते हैं और हम किस तरह के लोग हैं कि इस तरह की चीज़ को फ़ौरन जो है ना वो हम डिमांड करना शुरू कर देते हैं। और आप देखेंगे कि यकदम इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है। और वो होता क्या है कि हालांकि अगर आप फैश मवाद की बात करें और इससे कई गुना अच्छा अगर उस कंटेस्ट में बात करना चाहें, बेहतर मवाद ऑलरेडी मौजूद पड़ा हुआ है आपकी तमाम साइट्स के ऊपर, लेकिन उसको कोई नहीं देखता। बस एक उस चीज़ को पकड़ लेना और उसके ऊपर जा देना, ये बेसिकली एक ज़हनी ग़ुलामियत और एक ज़हनी जो इंसान जो स्लेवनेस की निशानी और उसकी जो तरबियत और उसका जो थिंकिंग लेवल है, ये सारा उसका असर। अच्छा, आपने ना बड़ा एक ज़बरदस्त नुक्ता उठाया कि पोर्नोग्राफिक साइट्स के ऊपर ये सारा कंटेंट मौजूद है, मगर हमें एक जो रियल लाइफ विक्टिम है जो हमारे सामने, उसकी कंसेंट के बगैर हमने उसी को वायलेट करना है, उसी की डिग्निटी पे अटैक करना है। ये वाला जो रवैया है, ये किस तरह सोसाइटी जा रही है? आपने देखा होगा कि आपको कहे बगैर भी व्हाट्सएप पे लिंक्स भेज दिए गए होंगे। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे देखें, एक आम आदमी की वीडियो आना और एक किसी भी मशहूर आदमी की वीडियो आना, स्कैंडलाइज हमेशा वही आदमी होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि इससे कहीं बेहतर जो है ना वो अगर आप इस कंटेंट्स में बात करना चाहें तो वो मवाद आपको मिलता है, मतलब है इंटरनेट के ऊपर, साइट्स के ऊपर, डिफरेंट जगह। लेकिन क्योंकि एक मशहूर पर्सनैलिटी जो किसी भी से होती है, या कोई बेहतरीन पे जो है पॉलिटिशियन कोई हो जाए, या कोई ब्यूरोक्रेट हो जाए, या कोई भी ऐसा जो मतलब है जिसके ऊपर स्कैंडलाइज किया जा सके, उसकी चीज़ की यकदम डिमांड बढ़ती है। लेकिन जिस स्पीड से डिमांड बढ़ती है उसको स्कैंडलाइज किया जाता है, उसी स्पीड से कुछ अरसे बाद जो है ना ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं कि यार ये एक चीज़ नॉर्मल है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से पॉलिटिशियंस की भी वीडियोज़ आई, बहुत बड़े बड़े लोगों की वीडियोज़ आई और बड़ी अजीब व गरीब किस्म की उनकी वीडियोज़ आई। तो मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली किसी की प्राइवेसी के अंदर दखल अंदाजी करना, हमें इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हमें शरीयत भी मना करती है कि किसी की निजी ज़िंदगी और किसी के गुनाहों को छुपाने का हुक्म है, ना कि आप उसको जो है ना बरमला उसकी तशहीर करें। ये नहीं होनी चाहिए। पर्दा पोशी जो है ये इस्लामी किसी और इंसान, इसकी एक तरबियती अमल होना चाहिए कि हमारी कौम का, हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों की तरबियत ऐसी हो कि वो इस चीज़ को ज़्यादा देखें या शेयर करने में और उन लोगों को बुरा भला कहें, ना कि इसको प्रमोट करें। उसको आपने बड़ी ज़बरदस्त नुक्ता उठाया कि पर्दा पोशी का तो हमें दीनी तौर पे अगर देखें वहाँ से भी हमें अहकामात हैं। तो आप ये देखिए कि सोशल मीडिया के ऊपर उसको वैसे भी एक अनसेफ स्पेस समझा जाता है, क्योंकि डिजिटल स्पेस के अंदर प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत बढ़ गए। जो जेन्युइन यूज़र्स हैं या कुछ ऐसी लड़कियाँ भी होंगी या यंग हमारी यूथ होगी जो कि अभी सोशल मीडिया अकाउंट्स उन्होंने बनाने होंगे, उस तरफ जाना होगा, वालिदैन जो वो भी बड़ा डर जाते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ करने की इजाज़त दें, चूँकि वहाँ पर इस किस्म का एक्सप्लिसिट कंटेंट विदाउट एनी वार्निंग जो है वो वहाँ पर नशर हो रहा है। देखिए, जिस चीज़ के भी आप इस्तेमाल करते हैं ना, कोई भी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं।
آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ اٹھا لیں, اب یہ انٹرنیٹ ہے, اس کے بے شمار لاکھوں فائدے جو ہیں نا وہ پازیٹیو سائڈس پہ ہیں, جس میں بزنس ہے, جس میں بہت ساری آپ کی آئی ٹی سائٹس ہے, جس میں ٹیکنالوجی ہے, جس میں اور بہت ساری چیزیں, نیٹ ورکنگ ہے, سارا کچھ ہے. اب یہ اس کا ایک جو ہے نا وہ نیگیٹو اسپیکٹ ہے. تو اس کے لیے میں نے بارہا پہلے بھی جیسے بات کی ابھی بھی کہ یہ اس وقت آپ روک نہیں سکتے, آپ انٹرنیٹ بند نہیں کر سکتے, آپ سائٹس بند نہیں کر سکتے, آپ ان نوجوانوں کو یہ نہیں کہہ سکتے, ان لڑکے لڑکیوں کو آپ سوشل میڈیا استعمال کرنا چھوڑ دیں. آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو تربیت کرنی ہے قوم کی کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی ایتھینٹکسٹی, دیکھیں آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, کسی کو بھی کرنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور بدقسمتی سے یہاں پر ایسا بھی اللہ معاف کرے کہ انسان جب اپنی ذہنیتی, میں نے جیسے پہلے کہا کہ تربیتی عمل نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ اپنے کردار پہ گرتا ہے فہم, اور یہ جو فہم ہے نا یہ ایک جو ہے نا دو دھاری تلوار ہے, اس کی جب انسان کو اس کی وہ لگ جاتی ہے نا, وہ جسے ہماری اردو میں کہتے ہیں کہ لت لگ جاتی ہے, تو وہ کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے. تو ابھی موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا, اور یہ بھی باتیں سامنے آتی ہیں کہ خود ایسی ویڈیوز بنا کے وائرل کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں فیم ملے. اچھا, جو خود بنانے والا جو کنسیپٹ ہے کہ ڈیبیٹ یہاں بھی جیسے ہو رہی ہے کہ ایک بہت کم ڈیوریشن کے اندر ایسی مشہوری حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ اپنی ایسی نازیبہ ویڈیوز وائرل کرتے ہیں, بلکہ کرواتے ہیں. ہم نے عامر لیاقت صاحب کے کیس کے اندر بھی دیکھا کہ باقاعدہ وہ نازیبہ ویڈیوز جو ہے وائرل کروائی گئی اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کتاب نہ لا سکے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے کیسز میں کسی کو ملائن کرنے کے لیے بھی خود باقاعدہ جو ہے پیڈ یوٹیوبرس جن کے بہت زیادہ ملین آف فالوورز ہوتے ہیں ان کو ہائر کر کے وائرل کروائی جاتی ہے. تو قانونی کارروائی کیا ہونی چاہیے, اور کیا ہماری جو یہ سائبر کرائم ہے وہ اس حوالے سے ایکٹیو ہے؟ دیکھیں جہاں تک آپ کی بات ہے کہ خود کرانے والی بات, اس کے اوپر میں نے وہی کہا نا کہ اب یہ سارا مسئلہ آ گیا آپ کی تربیت کا, کہ آپ کے اپنے غیرتی تقاضوں کا, اور آپ کی اپنی ایک اس morality کا کہ آپ کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اور کس چیز کو برا سمجھتے ہیں. اگر ایک چیز کو میں سمجھتا ہی برا نہیں ہوں اور میرے لیے کہ نارمل بات ہے, تو پھر تو مجھے یہ کرنے کے لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا اچھا کر رہا ہوں اور کیا برا کر رہا ہوں. تو دیکھنا یہاں پہ یہ ہے کہ کیا جو لوگ اس فیلڈ میں ایسا کروا رہے ہیں ان کا اپنا سٹیٹس کیا ہے, ان کا معیار کیا ہے, ان کی طرز زندگی کیا ہے. اور موسٹلی میں بدقسمتی سے کہوں گا, چاہے وہ ہمارے بھائی ہیں, چاہے وہ ہماری بہنیں ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہیں, وہ ایک ایسے ماحول معاشرے میں جا چکی ہیں کہ ان کے سامنے یہ اچھائی اور برائی اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا. ان کو صرف فیم چاہیے, اور فیم کے لیے وہ بالکل جیسا آپ نے کہا کہ پیڈ کنٹینٹ پہ کرتے ہیں, اور یہ ایسا ہو رہا ہے. اس میں کوئی انکار والی بات نہیں ہے. فیم والی بات بھی جیسے آپ نے اٹھائی, مجھے ایک اور چیز بھی واضح کیجیے گا کہ جیسے بہت سارے اس کے وکٹمس بھی ہوتے ہیں, ان کے خاندان ہوتے ہیں, چونکہ اگر کسی ایک انڈیویجول کا یہ ایک فرد کا یہ عمل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو وائرل کروانے کے لیے یا وہ وکٹم بن بھی گیا, ان کے خاندان بھی ہوتے ہیں, ان پہ شدید قسم کا معاشرتی دباؤ بھی ہوتا ہے. پاکستان جو ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے, تو یہاں پر تو بڑے خطرناک قسم کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. دیکھیں بالکل آپ نے ماضی میں دیکھا بھی ہوگا کہ ایسی لڑکیاں جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا, اور بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایسے چوز کے غیرت کے نام کے اوپر, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, ان کو قتل بھی کر دیا گیا. بہت مشہور جو ہے نا وہ ٹک ٹاکرز بھی اس میں انوالو تھی, اور آئے دن ہر مہینے 1.5-2 بعد آپ کسی نہ کسی مشہور ٹک ٹاکر کا پتہ چلتا ہے کہ جس کو کسی نے قتل کر دیا, کسی نے کیا کر دیا. تو اس کے پیچھے یہی جو عناصر ہوتے ہیں جو ان کی فیملیز جب ان کو لوگ تانے دیتے ہیں, کیونکہ ہماری ثقافت, ہمارا معاشرہ ابھی اس طرح لبرل نہیں ہے جس طرح یورپینز ہیں کہ جس چیز کو برا نہ سمجھا جائے. ہمارے اندر آج بھی اقتدار, آج جو ہے نا بہت ساری, اور آنر کلنگ از آلسو ا ریالٹی آف دی سوسائٹی. تو یہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ اٹیک اس پر ہوتے ہیں, اور یہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم ان چیزوں سے سبق سیکھنے کے بجائے ہم پھر ایک سے ایک بڑھ کر اگلا قدم اٹھاتے ہیں, جس سے پھر مزید جو ہے نا ان چیزوں کو اشتعال ملتا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ قانون کیا کر رہا ہے, دیکھیں ٹیکنالوجی جس سپیڈ سے بڑھی ہے نا اس سپیڈ سے قانونی عمل ابھی تک نہیں بڑھا. آپ کے پورے سوشل میڈیا کرائم یا جتنے بھی انٹرنیٹ پہ کرائم یا جتنی بھی ڈیجیٹلائزیشن کرائم ہے, اس کے لیے آپ کا ایک سائبر ونگ ہے. اگر آپ اس کو ڈسٹرکٹ وائز یا آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں چند افراد ہیں جو میرا نہیں خیال کہ 10 بھی ہوتے ہیں, اور ان کے پاس ہزاروں اپلیکیشنز ڈیلی کی بنیادوں کے اوپر, مطلب ان کے پاس انبار لگے ہیں جو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اس کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ ایک سائبر آرمی بنانی پڑے گی جو اس کو کنٹرول کرے. یہ چند ایک ونگ کا FIA کے ونگ کا کام نہیں ہے. اچھا, سائبر آرمی کی آپ نے بات کی, یہ بڑی زبردست سجیشن ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیپ فیک ہے وہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ بھی پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارا جو سوشل آرڈر ہے بڑی بری طرح ڈسٹرب ہو سکتا ہے اگر ڈیپ فیک کے ذریعے سے ایسے فیک ویڈیوز جو ہے لڑکیوں کی یا ڈفرینٹ جو خاندان ہیں ان کی ایسی بنائی گئی وائرل ہوگی, چونکہ وہ تو فیبریکیٹڈ ہوں گی. تو ہمارا سوشل آرڈر جو ڈیپلی ڈسٹرب ہوگا, سوسائٹی میں کیوس ہوگا, تو اس کو سیکیورٹی تھریٹ کے طور پر لینے کی کیا ضرورت ہے؟
بالکل ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کے پاس ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسی چیز دنیا میں آ چکی ہے تو آپ کے پاس پراپر اس کا جو ہے نا وہ توڑ اور اس کے لیے لیگل جو ہے وہ پراپر ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے, میکنزم ہونا چاہیے جو ان چیزوں کو ویریفائی کرے اور لوگوں کی عزتیں محفوظ رہ سکیں. نہیں تو کوئی بھی شخص کسی کی بھی بہن بیٹے کی جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کے وائرل کر کے بلیک میل کر سکتا ہے. کوئی بھی شخص اٹھ کے کسی بھی معزز شخصیت کی جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کر سکتا ہے. تو اس کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے, فرنزک ہونا چاہیے جس کے اوپر یہ چیزیں چیک ہو کے اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک الگ سے ایک پورا ایک فارم جو میں کہتا ہوں بلکہ ایک فورس ہونی چاہیے جو اس کے اوپر فوری طور پہ ایکشن کرتے ہوئے ان لوگوں کو جو ہے نا عبرت ناک سزائیں دیں تاکہ یہ دوبارہ معاشرے میں پنپ نہ سکے. اچھا, آپ نے نا تربیت کی بات کے اوپر بہت زیادہ زور دیا. اچھا, اسی کی طرف آتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں یا ایون ان کیس لڑکے بھی ہوتے ہیں جو کہ بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں ایسے مافیاز کے ذریعے سے کہ کوئی ان کی ایسی لیک کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے, کبھی جینون ویڈیو بھی ہوتی ہے یا کبھی کبھی وہ فیبریکیٹڈ بھی ہوتی ہے. اپنے خاندان والوں کے ساتھ وہ ٹائملی کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, وہ والا ان کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. وہی ڈر ہے جس کے اوپر ہمارے آنے والے جو ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا اور آنے والے وقتوں کے اندر بھی بہت سارے جو ہے نا غیرت کے نام پہ قتل بھی ہوتے ہیں, مرتے بھی لوگ, ان کی یہی ڈر ہے. یہ وہ ڈر ہے کہ وہ غلطی دیکھیں اگر موسٹلی جو بلیک میل ہوتے ہیں جب آپ نے کہا فیبریکیٹڈ اونلی 5 سے 10% لوگ ہوتے ہیں, 90% جینون ان سے غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کو چھپانے کے لیے پھر غلطی در غلطی تو وہ اتنا بڑا پلندہ بن جاتا ہے کہ پھر اس کا شکار جو ہے وہ کئی خاندان ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسی وہ جو بات آپ میں نے تربیت کی کہ بچوں کے ساتھ آپ کا اتنا فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اگر ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اپنی فیملی کو بتائیں, نہ کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کئی اور لوگوں کو وکٹمائز کرتے ہیں. ٹائملی ڈسکشنز اگر گھرانوں میں شروع ہو جائے نا, یہ معاملہ اتنا آگے جائے ہی نا, سوشل میڈیا اپلوڈنگ تک بات ہی نہ جائے, گھر والے بھی ان چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے انڈیا کے ایک اسکول کی ایک کلپ دیکھا تھا کہ جس کے اندر باقاعدہ بچوں کو بٹھا کے باڈی شیمنگ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ کون سی جو ہے نا آپ کے پازیٹیو پارٹس ہیں, اگر کوئی بندہ آپ کو یہاں پہ ٹچ کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے, اور کون سے ایسے پارٹس ہیں جہاں پہ اگر کوئی ٹچ کرے تو آپ نے فوراً فیملی کو بتانا ہے. باقاعدہ ایجوکیٹ کیا جا رہا تھا ایک مطلب انڈیا کے ایک اسکول میں بچوں کو ڈسکشنز لاتے. تو بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ایسی کوئی نہیں ہے کیونکہ شرم و حیا کے پردے اور چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی باپ اپنے بچوں کو, کوئی ماں اپنی بیٹی کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے. اگر اداروں اور اسکولوں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں خود سے اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے بیٹا کہ دیکھیں جو بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے یا زیادتیاں ہوتی ہیں وہ اسی بیس پر ہو جاتی ہیں کہ وہ فوراً اطلاع نہیں دیتے اور ان کو بلا پھسلا کر ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. تو یہ باقاعدہ ایک ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ جب کوئی آپ کی باڈی کے فلاں پارٹ کو پازیٹیو یا نیگیٹو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو فوراً الارمنگ ہو اور آپ فوراً جو ہے نا اپنے کسی بڑے کو یا بتائیں کہ فلاں شخص میرے ساتھ ایسی ڈیبیٹ کر رہا تھا یا ایسی ڈسکشن ابھی سے اسکولوں میں, گھروں میں, محلوں میں جب تک سٹارٹ نہیں ہوگی, بڑے جب تک ایجوکیٹ نہیں کریں گے, ایک بڑا کمفرٹیبل ماحول پہلے سے بن جائے گا کہ بچے جو ہے ان کو کسی بلیک میلنگ کے بارے میں بھی ٹائملی بتا سکیں گے. اگر آپ کوئکلی ایک اور چیز بتا دیں کہ چونکہ ہم نے دیکھا کہ ایسا جو کانٹینٹ ہے ہر انٹرول کے بعد فریکوینٹلی جو ہے ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ وائرل ہوتا ہے کسی اداکارہ کا, کسی ٹک ٹاکر کا, اس کے بعد ایک فرینزی آ جاتی ہے. تو ہمارا جو سوشل آرڈر ہے, ہماری جو روایات, ہمارا کلچر, ہماری جو تہذیب ہے, اس کو یہ کیسے پولوٹ کر رہا ہے. چونکہ ہم نے دیکھا کہ چیزیں غلط اتنا نارملائز ہو جاتا ہے کہ ہم ڈی سینسیٹائز ہو جاتے ہیں. بالکل ہمارا یہ جتنا بھی جو اس کے ذریعے پولوشن ہوتی ہے, لیکن میں نے وہی بات باہر آ گئی کہ ایک بات کو ہم جتنی دفعہ مرضی ریپیٹ کر لیں یہ سارا معاملہ تب خراب ہوتا ہے کہ جب اس چیز کو برا سمجھا جائے. اب یہ گروپس کے اندر, دوستوں کے اندر, فیملیز کے اندر بیٹھ کے ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں. لیکن جی وہ فلاں کی ویڈیو نکلے. ایک زمانہ ہوتا تھا کسی کے بارے میں آپ بات بھی نہیں کر سکتے تھے, کسی کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پرانے وقتوں میں چلے جائیں, جب ہم اپنے بچپن کی بات کریں تو کیونکہ اس وقت تو میڈیا تھا نہیں, تو خط و کتابت کے ذریعے اگر کسی کا کوئی خط پکڑا جاتا تھا تو وہ اتنا اسکینڈلائز ہو جاتا تھا کہ اس کے لیے بہت سارے مسائل پڑ جاتے تھے. تو جو ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اب اس طرح ہماری قدر ہے اور جو روایات ہیں, قدریں ہیں, ہم اس کو بھی بھولتے چلے جا رہے ہیں. اور اس ٹیکنالوجی کے نشے میں ہم اتنا وہ ہو گئے کہ چیزیں اب ہمیں نارمل لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور بیسیکلی یہ ٹیکنالوجی جہاں اس کے فائدے بھی ہیں, اس کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ہم اس چیزوں کو اب عام بات سمجھنے لگ پڑے. یار فلاں کی ویڈیو کہ اچھا وہ کوئی بات نہیں, سب کی آتی ہے. یہ اس طرح کی ایک ذہنیت بنائی جا رہی ہے قوم کی, اور یہ بدقسمتی سے کافی تیزی سے یہ زہر وائرس کو روکنا ٹریپ میں گرتے جا رہے ہیں, دھستے جا رہے ہیں. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا, ہم نے ابھی تک اس کی ریمیڈی بھی نہیں کی, ہم نے ابھی تک کوئی ڈسکشن بھی اس کے اوپر نہیں کی, اور نہ ہی ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ کی ہے اپنے بڑوں کے ساتھ اور معاشرے کے اندر, اسکولوں کے اندر, کمیونٹیز کے اندر, گھروں کے اندر. ایسی کوئی کسی بھی بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے, ان کو ساتھ پردوں میں چھپایا جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی جو ہے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا وکٹم آتا ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ابھی سے اگر ان معاملات کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ نہیں ہوگی, ہمارے بڑے, ہماری کمیونٹی, ہمارے اسکول, ہمارے ادارے جب تک اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اور غلط کو غلط نہیں سمجھیں گے. اچھا, یہ جو شارٹ ٹرم فیم ہوتا ہے, جو ایسی ویڈیوز کو
اگر آپ نے فیبریکیٹڈ کے علاوہ اوریجنل بھی آپ نے لیک کیا, آپ نے لیک کروایا اور ایک چھوٹے سے فریم کے لیے جو آپ نے یہ ایک بڑا شارٹ کٹ اپنایا, تو اس کے نتائج صرف آپ کی زندگی, آپ کے خاندانوں کے اوپر نہیں ہو رہے, آپ پوری سوسائٹی کا سوشو پولیٹیکل مورل فیبرک جو ہے اس کو پولیوٹ کر رہے ہیں, اس کو کرپٹ کر رہے ہیں, اس کو خراب کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی اس کے علاوہ ایک ریلیجیس ڈیوٹی بھی ہے, آپ کی وہ والی ریپریکیشنز تو الگ ہیں جس کا ہر انسان جو ہے جواب دہ ہے. تو آئندہ آنے والی جو نسلیں ان کو آپ ڈی سینسیٹائز نہ کریں اباؤٹ دس امورل کانٹینٹ. اور ایسا یوتھ بھی ہمیں اپنی پرائورٹیز سیٹ کرنی ہوں گی کہ ہماری پرائورٹیز کا ایک دوسرے سے لنکس مانگنا, ایک دوسرے کو ویڈیوز شیئر کرنا, یا ہم ٹیکنالوجی کا بڑا پروڈکٹیو استعمال بھی کر سکتے ہیں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.